चलो सीखें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, मदरी चैनल का बहुत प्यारा मालूमाती प्रोग्राम शुरू हो चुका है। प्रोग्राम का नाम है कुरान टाइम। हमारे प्रोग्राम का नाम है और कुरान टाइम प्रोग्राम के एक नए एपिसोड में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। आज भी इंशाअल्लाहुल करीम हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में डिफरेंट सेगमेंट्स के ज़रिए हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की बहुत प्यारी नॉलेज सीखने की कोशिश करेंगे। हम आपसे दो दरख्वास्तें करते हैं और वो ये कि पहली दरख्वास्त है, आपने हमारा प्रोग्राम आखिर तक तवज्जो के साथ देखना और सुनना है। ठीक है भाई, एक तो ये हो गई। और दूसरी हम ये कहते हैं आपसे कि आप हमारे प्रोग्राम को सवाब की नीयत से आगे शेयर कर दीजिए, या अगर मदनी चैनल पर टीवी के ज़रिए आप देख रहे हैं तो आप अपने बहन भाइयों को और जो घर में अफराद हैं उनको दावत दे दीजिए कि भाई प्रोग्राम शुरू हो चुका है कुरान टाइम, और इस प्रोग्राम में हम कुरानी मालूमात सीखेंगे, तो आप भी आ जाइए। इंशाअल्लाहुल करीम आपकी दावत देने का आपको सवाब अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये दुरूद पाक पढ़ने की फ़जीलत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, और ये हमारे प्रोग्राम में आज पहली मरतबा बयान हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर दुरूद पाक भेजेगा वो आग में दाखिल नहीं होगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी हदीस पाक है, कितनी प्यारी फ़जीलत है दुरूद पाक पढ़ने की। तो हमें भी चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ने को अपने मामूल में शामिल कर लें, अपना यूँ समझे कि डेली रूटीन का हिस्सा बना लें कि हमने रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ना है। इंशाअल्लाहुल करीम जहाँ रहमतों का नुज़ूल होगा, बरकतें हासिल होंगी, नेकियों में इजाफ़ा होगा, गुनाहों की मुआफ़ी मिलेगी, आखिरत के दर्जात बुलंद होंगे। साथ ही साथ ये फ़जीलत हमने सुन ली कि जो शख्स दुरूद पाक पढ़ता है वो आग में दाखिल नहीं होगा। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी है और इंशाअल्लाहुल करीम दुरूद पाक पढ़ते रहेंगे तो दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हासिल होंगे। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है तिलावत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फलहुम अज्रुहुम इन्दा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमारे काजिम अत्तारी भाई ने पारा 3 सूरह बकरा से एक आयत की तिलावत की है। आइए आपको इसका तर्जमा बयान करते हैं। आसान तर्जमा है कुरान कंजुल इरफान। वो लोग जो रात में और दिन में पोशीदा और एलानिया अपने माल खैरात करते हैं, उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर न कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सुभान अल्लाह। जी प्यारे बच्चों, हमने सूरह बकरा की एक आयत की तिलावत सुनी और आपको उसका तर्जमा बताया। आइए प्यारे बच्चों और किड्स मदरी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट को शामिल करते हैं जिसका नाम है कलाम।
صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مزتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مزتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار ہے. مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. ہم کاش آتے یہاں لوٹ کر. مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا ہے. دل مزتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار ہے. دل مزتر وطن میں اب تجھے کیسے قرار ہے. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں. خزاں کو حکم ہے داخل نہ ہو طیبہ کی گلیوں میں. اجازت ہے نسیمائے صبائے بہار ہے. اجازت ہے نسیمائے صبائے بہار ہے. وہ بستی اور دیوانوں کی بستی ہے. وہ بستی دل کی اور دیوانوں کی
तारा जब हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो जब हो उनके दर पर हाथ में रोज़े की जाली हो ये लम्हे ज़िंदगी में खुदा तेरे बार बार आए ये लम्हे ज़िंदगी में या खुदा तेरे बार बार आए जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा दिले मुज़द्दर वतन में अब तुझे कैसे करार जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजारा सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा कलाम जहाँज़ेब भाई अच्छे से अंदाज़ में हमें सुना रहे थे। जो लम्हे थे सुकून के सब मदीने में गुजार आए, दिले मुस्तर वतन में अब तुझे कैसे करार आए। और एक शेर पढ़ा ना हमारे जहाँज़ेब भाई ने कि ख़ज़ां को हुक्म है दाखिल न हो तैबा की गलियों में, इजाज़त है नसीम आए सबा आए बहार आए। सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम हमें जल्द अज जल्द मदीना तय्यबा की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और ऐसा दिन भी आए कि हम गुंबद खज़रा के सामने मौजूद हों, ग़ुलाम इलियास भाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाल दिल सुनाएं और फिर ये शेर पढ़ें कि गुंबद खज़रा के साए में हाल दिल अपना रो रो कर आका को सुनाना अच्छा लगता है। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमें ये सआदतें नसीब फरमाए। आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब अपने प्रोग्राम का अहम और मालूमाती सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है मैसेज ऑफ कुरान। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक पारा 9 सूरह अंफाल की आयत नंबर 20 में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व रसूलहू व ला तवल्लू अन्हु व अंतुम तस्मऊन। तर्जमाए कंजुल इरफान। ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत किया करो और सुनकर उससे मुंह ना फेरो। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम है कुरान टाइम और सेगमेंट है मैसेज ऑफ कुरान। इस आयत मुबारका में आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी का हुक्म दिया गया है। इस चीज़ का हुक्म दिया गया है नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमा बरदारी का जी, और इनकी नाफरमानी से मना किया गया है। और अल्लाह पाक की फरमा बरदारी का ज़िक्र इस बात से ख़बरदार करने के लिए किया गया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी अल्लाह पाक ही की फरमा बरदारी है। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी किसकी है? अल्लाह पाक की फरमा बरदारी है। यानी जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमा बरदार होगा वो अल्लाह पाक का भी फरमा बरदार होगा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हकीकत यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका हमने कलमा पढ़ा, हमारा ईमान, हमारा यकीन अल्लाह पाक के नबी हैं, रसूल हैं, बेशक अल्लाह पाक के ख़ास बंदे हैं और सय्यदुल मुरसलीन हैं, आखिरी नबी। हमारा ईमान अक़ीदा है, इसके बग़ैर बंदा मुसलमान नहीं है। ये ईमान होगा तो वो मुसलमान होगा। तो अब
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کا حکم اللہ پاک نے جگہ جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا اللہ پاک کی فرما برداری کرنا ہے۔ اور کوئی بندہ اگر یہ سوچے معاذ اللہ کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے اللہ پاک کو راضی کر لوں گا، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ کو ناراض کرنے والے کام کرے اور وہ سوچے کہ وہ اللہ پاک کو راضی کر لے گا۔ ایسا نہیں، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہوگی۔ جن کاموں کا حکم اللہ کے نبی نے کرنے کا فرمایا ہے وہ کام کرنے ہوں گے، اور جن کاموں سے رکنے کا بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان کاموں سے بچنا ہوگا، ان کاموں سے رکنا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کیا ہے؟ شریعت پر چلنا ہے، شریعت پر چلنا ہے، سنتوں پر عمل کرنا ہے۔ جن چیزوں کا دین اسلام نے ہمیں کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا ہے، جن کا نہیں دیا، جن سے روکا ان سے بچنا ہوگا۔ تو یوں بہت سارے نیک کام ہیں، بہت ساری سنتیں ہیں، یقیناً آپ سب کو ہی معلوم ہوں گی۔ یہاں جو بچے موجود ہیں ہم ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں، جی کون کون ہمیں کوئی نہ کوئی ایک سنت بتائے، کوئی ایک سنتیں بتائیں۔ داڑھی رکھنا سنت ہے۔ داڑھی رکھنا سنت ہے، سبحان اللہ۔ سہیل بھائی؟ مسواک کرنا۔ مسواک کرنا سنت ہے، جی آپ؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے۔ 3 انگلیوں سے کھانا کھانا سنت ہے، سبحان اللہ۔ جی آپ بتائیے؟ امامہ باندھنا سنت ہے۔ امامہ شریف باندھنا سنت ہے، سبحان اللہ۔ ان کو دیں مائک۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ بتائیں؟ عطر لگانا سنت ہے۔ خوشبو لگانا سنت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ زلفیں رکھنا سنت ہے۔ زلفیں رکھنا سنت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں سنت الگ ہے نا، یہاں مراد اولاً تو اس سے مراد اطاعت و فرما برداری سے وہ کام جن کا حکم اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کرنے کا وہ کام کرنے ہیں۔ محبت کا تقاضا بھی یہی ہے، ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ بھی یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی اپنائیں، تاکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں، ہم سے راضی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، ماشاءاللہ۔ اگلی آیت۔ پیارے بچوں، اللہ پاک پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے، اس طرح کہ وہ سن کر فائدہ نہیں اٹھاتے۔ نہیں سننے سے مراد کیا ہے؟ کہ سن کر وہ فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ ہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، اس بات سے نہ ہی وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو ان کا سننا نہ سننے کی طرح ہے، ان کا سننا نہ سننے کی طرح ہے۔ ہاں پیارے بچوں، اس طرح منافقین اس طرح کیا کرتے تھے۔ کون کرتے تھے اس طرح؟ منافقین اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح کرنے سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اس چیز سے دور رہیں، اس طرح کرنے سے مسلمان دور رہیں۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک اور بات ہمیں یہاں پتہ لگی کہ بات سننا، نصیحت کو سننا، بڑوں بزرگوں کی باتیں سننا، اچھی باتیں سننا، اس سے فائدہ نہ اٹھانا، نصیحت پر عمل نہ کرنا، تو یہ نہ سننے کی طرح ہیں۔ اور یہ جو حرکت تھی یہ منافقین کی تھی۔ کس کی تھی یہ؟ منافقین کی تھی۔ اور مسلمان تو سبحان اللہ
اپنے بزرگوں کا ادب کرنے والا ہے، بڑوں کی بات ماننے والا ہے، اپنے اکابر کے طریقے پر چلنے والا ہے، کیا بات ہے، بچوں پر شفقت کرنے والا ہے، بڑوں سے محبت کرنے والا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں دین اسلام نے سکھائی اور بتائی ہیں. تو ایک مسلمان جو ہے، ایک مومنین، ایک عاشق رسول کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی باتیں سنیں، اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی جب ان کی سیرت کو پڑھے سنیں تو اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں. اولیاء کرام کی سیرت پڑھے سنیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. علماء کرام، مفتیان کرام، اپنے جو پیر ہیں، پیران عظام، علماء کرام، مفتیان کرام اور پیران عظام کی جب بارگاہ میں حاضر ہو، جب تزکیہ نفس ہو، ان کی گفتگو سنیں تو اس سے بھی نصیحت حاصل کرے، اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرے. تو انشاءاللہ عز و جل جب ہم ان کی باتوں پر سنیں گے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل. آج کل کے جو بچے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیوں منع کیا جا رہا ہے، میرا دل ہے کہ میں سائیکل چلاؤں، میرا دل ہے کہ میں ابھی اسکول سے آیا ہوں، میں مدرسۃ المدینہ سے آیا ہوں، میں ٹیوشن سے آیا ہوں، میں باہر جاؤں، جا کر سائیکل چلاؤں، دوستوں کے ساتھ کھیلوں، میں پارک میں جاؤں. لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے میری والدہ روک دیتی ہیں، میرے بڑے بھائی روک دیتے ہیں، میرے والد صاحب روک دیتے ہیں، میری بہن روک دیتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہے ان کو، چلانا مجھے ہے، کیوں روک دیتے ہیں. تو پیارے بچوں، یقیناً ہمارے بڑوں کی ہر بات میں ہی ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، بھلائی ہوتی ہے. جو وہ ہمیں روکتے ہیں تو وہ موسم کی وجہ سے روکتے ہیں، کہ ابھی موسم دھوپ کی جو گرمی کی جو شدت اس وقت پاکستان میں ہے وہ بہت زیادہ ہے. اگر آپ کو وہ دھوپ میں نکلنے سے روکتے ہیں، اکیلے جانے سے روکتے ہیں تو اس میں آپ کا فائدہ ہے. آپ کو گرمی لگ سکتی ہے، آپ کو لو لگ سکتی ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہیٹ اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، ہیٹ ویو کا شکار ہو سکتا ہے. اور پھر اگر آپ گرمی کے اندر سائیکل چلا کر آئیں گے، کھیل کر آئیں گے اور پارک سے آپ گھوم پھر کر آئیں گے، پسینوں میں آپ نے پانی پی لیا ٹھنڈا، پھر اور طبیعت خراب ہو جائے گی. اگر آپ کو ٹھنڈا پانی پینے سے آپ کے بڑے روکتے ہیں، کسی کام سے آپ کو روکتے ہیں تو اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے، اس میں ہماری کیا ہوتی ہے؟ بھلائی ہوتی ہے. اس میں ہماری بھلائی ہوتی ہے. تو ہمیں اپنے بڑوں کی بات کو سننا چاہیے، اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے انشاءاللہ اسی نیت کے ساتھ کہ ہم اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کریں گے. اس کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، تو سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کی باتوں پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بڑوں کی بات ماننی ہے، بڑوں کے کہنے کو ماننا ہے اور وہ جو باتیں بتائیں ان پر عمل کرنا ہے. بہت پیاری بات غلام الیاس بھائی نے سمجھائی ہے. اور باقی اس کو دیکھیں تو بڑے ہماری ایج سے گزر چکے ہیں. یہ بچوں اگر آپ اس پہ تھوڑا سا غور کریں کہ بھئی ہم ابھی بچے ہیں، ہماری عمر کیا ہے، 8 سال 10 سال 7 سال 12 سال 15 سال، کچھ تھوڑے بڑے ہو گئے تو 16 17 سال، تھوڑے سے مزید بڑے ہو گئے تو نوجوان کی کیٹیگری میں آ گئے بھئی 19 20 سال. تو اب آپ کی جو ایج ہے نا، آپ کے والد صاحب، آپ کی امی جان، آپ کے بڑے بہن بھائی وہ ایج گزار کے آ چکے ہیں. جو تجربات آپ کو ابھی ہو رہے ہیں وہ سالوں پہلے برسوں پہلے وہ لے کر آ چکے ہیں. جی ہاں، بچے بعض اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی زمانہ تو چینج ہو گیا، ماڈرن ٹائم آ گیا ہے، اے آئی کا دور ہے بھائی. ہمارے ابو کو اور ہمارے امی کو یہ تو پرانے دور کے ہیں، پرانے خیالات کے ہیں. بچوں یہ نہیں سوچنا چاہیے ہماری امی ہمارے ابو یہ ہم سے یعنی کافی بڑے ہیں نا بھئی، ہماری ایج اور ان کی ایج میں کافی فرق ہے، ہم ان کی اولاد ہیں. تو ان کے جو تجربات ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر ہم اپنے نئے تجربات کرنا شروع کر دیں گے تو ہماری ایج ابھی کم ہے، ہمارا ابھی یوں سمجھیں کہ جو ویژن ہے وہ ابھی کم ہے، اتنا براڈ ویژن نہیں ہے ہمارا. تو اب ہم نقصان اٹھانے کے زیادہ ہمارے خدشات ہیں. بھائی اگر ہم گرمی میں، جیسے غلام الیاس بھی بتا رہے تھے کہ گرمی میں بلا وجہ بغیر احتیاط کے ہم دھوپ میں گھومیں گے تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ امی ابو کا ہے کہ ہمارا ہے؟ ہمارا ہی نقصان ہے نا بھائی، ہمارا نقصان ہے. ہماری بہن کا، ہمارے بھائی کا تو نقصان نہیں ہے. ہمیں یوں سمجھیں کہ ہماری طبیعت خراب ہوگی، ہمیں بخار ہوگا یا ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، لیکن کوئی بھی اگر بیماری لگتی ہے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے بچوں. تو ہمیں جو ہے وہ اپنے بڑوں کی بات کو ماننا چاہیے اور بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے بیان نزول. پیارے
بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سیگمنٹ میں قرآنی آیات کے شان نزول بیان کیے جاتے ہیں، اور آج ہم پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 24 کے شان نزول کے بارے میں سنیں گے۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ۔ ترجمہ، اور بے شک ہم تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو بھی جانتے ہیں، اور بے شک ہم پیچھے رہنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ آئیے بچوں اب اس آیت کا شان نزول یعنی نازل ہونے کی وجہ سنتے ہیں۔ تو بچوں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کی پہلی صف کے فضائل بیان فرمائے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ جن حضرات کے گھر مسجد شریف سے دور تھے وہ اپنے گھر بیچ کر مسجد کے قریب گھر خریدنے پر تیار ہو گئے تھے تاکہ پہلی صف میں جگہ ملنے میں کامیابی حاصل ہو۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ ثواب نیتوں پر ہے، اور اللہ پاک اگلوں کو بھی جانتا ہے، اور جو کسی وجہ سے پیچھے رہ گئے ان کو بھی جانتا ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ پاک کی عبادت کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، یہاں تک کہ پہلی صف کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر تک بیچنے پر تیار ہو گئے۔ لیکن پیارے بچوں، چھوٹے بچوں کو پہلی صف میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اس لیے آپ ابھی سے نیت کر لیجئے کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تب انشاءاللہ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا۔ اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ابھی سے نیت کا ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں شوق اور محبت کے ساتھ عبادت کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں، سائم بھائی ہمیں آیت کا شان نزول بیان کر رہے تھے، ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ بھئی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی، سالک بھائی، عبادت کا آپ شوق دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ اپنے گھر تک بیچنے کو تیار ہو گئے تھے۔ کس کے لیے؟ پہلی صف کو حاصل کرنے کے لیے۔ بھئی جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جماعت فرمایا کرتے تھے عمومی طور پر، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو جماعت ہے اس کی ہم پہلی صف پالیں بھائی، یہ بات تھی ان کی، یہ ان کا یوں سمجھیں کہ ان کی جستجو تھی کہ ہم پہلی صف میں کسی طریقے سے شامل ہو جائیں۔ اب کیا ہوا کہ جو مدینہ شریف سے یا مسجد نبوی شریف سے تھوڑا دور رہتے تھے وہ اپنے گھر بیچنے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ ہم اپنے گھر بیچ کر قریب شفٹ ہو جائیں تاکہ ہم آسانی سے پہلی صف کو حاصل کر سکیں۔ اور واقعی پہلی صف میں کیا ہے، اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے تو پھر ہم بھی چاہیں گے کہ پہلی صف حاصل کریں۔ لیکن سائم بھائی نے ایک اور بات بتا دی ہے بچوں کے لیے کہ بھائی جو چھوٹے بچے ہیں ان کو پہلی صف میں جانے کی اجازت نہیں ہے، انہیں نہیں جانا چاہیے پہلی صف میں۔ بچوں کی جو صف ہے وہ پیچھے بنانے کا حکم ہے، تو آپ نے پیچھے رہنا ہے، یعنی نماز کی جب جماعت ہو رہی ہے تو آپ نے پیچھے صف بنانی ہے بچوں کی جو صف ہے اس میں شامل ہونا ہے، بڑوں کی صف میں آپ نے نہیں جانا۔ اور جو تھوڑے بڑے بچے ہو گئے ہیں، جو 12 13 15 سال کے 16 17 سال کے ہمارے یوں سمجھیں کہ ناظرین ہیں، تو وہ ضرور کوشش کریں، جو بڑے ناظرین ہیں آپ نے تو اولاً کوشش کرنی ہے کہ ہم پہلی صف کو پائیں اور جماعت میں شامل ہوں، انشاءاللہ کریم خوب برکتیں حاصل ہوں گی۔ آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، وقت تو اب قرآنی واقعے کا، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف۔ آج کا جو ہمارا قرآنی واقعہ ہے وہ ایک نبی علیہ السلام کا ہے جن کے نام پر قرآن پاک میں ایک سورت بھی ہے، اور ان کا ذکر اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ انہوں نے آیت کریمہ کا ورد کیا تھا۔ کون سے اللہ کے نبی ہیں، کون بتائے گا؟ جی بتائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ الگ ہے۔ جی اور کون بتائے گا؟ آیت کریمہ، ہنٹ تو مل گئی، یہ بڑی ہنٹ ہے۔ ان نبی علیہ السلام نے اس کا ورد کیا تھا، اس کو پڑھا تھا۔ مچھلی سے بھی تعلق ہے اس واقعے کا؟ جی، یہ مچھلی کے پیٹ میں بھی کچھ عرصہ رہے تھے۔ اب آ رہا ہے میرے خیال سے، مائک میں بتائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جی تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا واقعہ
یونس علیہ السلام کا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے واقعے کی طرف۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو نینوا شہر کی لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ کون سے شہر میں؟ نینوا۔ نینوا میں۔ یہاں کے لوگ جھوٹے خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی اور جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑنے کا حکم دیا، مگر ان لوگوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اب انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تو پھر کیا ہوا؟ تو پیارے بچوں، پھر ہوا اس طرح کہ یونس علیہ السلام نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب عذاب آنے والا ہے۔ کیا آنے والا ہے؟ عذاب۔ یہ سن کر شہر کے لوگ آپس میں جمع ہو گئے اور مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ انہوں نے کیا مشورہ کیا؟ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹی بات کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی۔ آپ سچ بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، تو اگر یہ کہہ رہے ہیں تو واقعی عذاب آئے گا۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یونس علیہ السلام پر نظر رکھیں گے، اور اگر یونس علیہ السلام اس شہر سے رات کو چلے جاتے ہیں تو پھر یقیناً عذاب آنا ہے، اگر وہ نہیں جاتے تو مطلب عذاب نہیں آئے گا۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات ہے یہاں پہ نہال بھائی کہ اس وقت لوگوں کا بھی یہ ذہن تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہمارے درمیان موجود ہیں، یعنی ابھی ایمان نہیں لائے، لیکن وہ ذہن تھا کہ اللہ کے نبی اگر موجود ہے تو عذاب نہیں آئے گا اللہ پاک کا، اگر یہ چلے جائیں گے تو شاید پھر عذاب آ جائے۔ ایسا ہی ہوا کہ راتوں رات اللہ کے نبی یونس علیہ السلام اس شہر سے آپ چلے گئے۔ اب جب صبح ہوئی تو ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے۔ کیا دیکھے؟ اللہ کے عذاب کے آثار دیکھے۔ ہاں، یعنی صبح ہوتے ہی عذاب کی نشانیاں بھی ان لوگوں کو نظر آنے لگیں، جسے دیکھ کر اب شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ شہر کے سارے لوگ، عورتیں، بچوں کو لے کر سب یہ لوگ جنگل کی طرف نکل گئے، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رونے لگے، اللہ پاک سے معافی مانگنے لگے، رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اعلان کرنے لگے، رو رہے ہیں زور سے کہ ہم یونس علیہ السلام پر ایمان لانے لگے۔ سب کے سب استغفار کرنے لگے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے۔ جو ظلم انہوں نے آپس میں کیے تھے، ایک دوسرے پر ظلم کیے تھے، تو ایک دوسرے کو بھی معاف کرنے لگے۔ جو انہوں نے ظلم ایک دوسرے پر کیے تھے، آپس میں کیے تھے، ایک دوسرے کو انہوں نے کیا کیا؟ معاف کرنے لگے، اور سچی توبہ کر کے اللہ پاک سے یہ وعدہ کر لیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو کچھ اللہ کا پیغام لائے ہیں، ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جو یونس علیہ السلام اللہ پاک کا پیغام لائے ہیں، ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کو شہر والوں کی یہ حالت دیکھ کر رحم آ گیا اور اللہ پاک نے عذاب اٹھا لیا۔ اللہ پاک تو رحیم و کریم ہے۔ جب انہوں نے یہ صورت اختیار کی، یہ کنڈیشن انہوں نے اپنائی، تو پھر اللہ پاک کو ان پر کیا آ گیا؟ رحم آ گیا اور عذاب کو اٹھا لیا، اور عذاب کی نشانیاں جو نظر آ رہی تھی وہ سب بھی چلی گئیں، اور تمام لوگ پھر دوبارہ اپنے شہر میں آ کر سکون سے رہنے لگے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، عذاب کے چلے جانے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب آئے تو لوگوں نے عرض کیا، آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس طرح میں اپنی قوم میں جا سکتا ہوں؟ میں نے تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دی تھی، اور میں عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا، مگر عذاب نہیں آیا۔ جب ان سب لوگوں نے وہ کنڈیشن اختیار کی، سب رونے لگ گئے، ایمان لے آئے، اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور عذاب دور ہو گیا۔ تو یونس علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اب میں کس طرح سے جاؤں اپنی قوم میں؟
میں نے تو ان کو کہا تھا عذاب آنے والا ہے اور میں شہر سے باہر نکل گیا لیکن عذاب نہیں آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ اتنا فرما کر آپ علیہ السلام شہر سے واپس لوٹ آئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اچھا، ابھی یہ جو کشتی تھی جس میں آپ سوار ہوئے تھے، یہ کشتی جب بیچ سمندر میں پہنچی تو رک گئی۔ سمندر کے درمیان میں پہنچ کر کیا ہوا؟ کشتی رک گئی۔ کشتی کو کیا ہوا؟ رک گئی۔ تو وہاں کے لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو۔ ان سب کا یہ کانسیپٹ تھا کہ بیچ سمندر میں پہنچ کر وہی کشتی رکتی ہے کہ جس میں کوئی بھاگا ہوا غلام۔ اب سب نے پرچیاں ڈالی تو پرچی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو سب لوگوں نے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اب جیسی آپ کو سمندر میں ڈالا تو ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ مچھلی نے کیا کیا؟ نگل لیا۔ ہاں، فوراً ہی ایک مچھلی نے آپ علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا۔ مچھلی کے پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا، آپ علیہ السلام نے وہاں اسی حالت میں آیت کریمہ، کون سی آیت کریمہ؟ وہ کون سی آیت ہے؟ لا الہ الا، پڑھے طرف سے پڑھیں قاری صاحب۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ تو پیارے بچوں، اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام نے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ تو پیارے بچوں، اس کی برکت سے اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، سبحان اللہ۔ اور مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ علیہ السلام کو باہر نکال دیا۔ پیارے بچوں، جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو اب بہت کمزور ہو گئے تھے۔ کیا ہو گئے تھے؟ کمزور ہو گئے تھے۔ بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، اور جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نکالا تھا وہاں کوئی درخت نہ تھا، جس کنارے پر آپ کو چھوڑا تھا وہاں کوئی سایہ نہ تھا۔ تو اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ کرنے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا۔ کدو کا کیا اگا دیا؟ اچھا، کدو کا درخت ہوتا ہے یا بیل؟ یہ کون بتائے گا؟ بیل۔ ہاں بھائی، کدو شریف کی کیا ہوتی ہے؟ بیل۔ بیل ہوتی ہے جو زمین میں پھیلتی ہے۔ وہ والی بیل نہیں، بل نہیں جو ٹکر مارتا، نہیں وہ نہیں، یہ زمین میں پھیل جاتی ہے نا۔ ڈور بیل بھی ہوتی ہے بجاتے ہیں، نہیں، ڈور بیل نہیں، وہ والی بھی نہیں۔ یہ بیل ہوتی ہے جیسے کہ خربوزے کی ہوتی ہے، تربوز کی ہوتی ہے، جیسے کریلے کی ہوتی ہے۔ کریلے کی بیل تو اوپر چڑھتی ہے لیکن تربوز کی بیل زمین پر رہتی ہے۔ اسی طریقے سے کدو کی بھی بیل ہوتی ہے جو زمین پر رہتی ہے۔ لیکن یہ معجزہ تھا یونس علیہ السلام کا، معجزہ تھا کہ اللہ پاک نے ان کے لیے اس کو درخت، سایہ دار درخت بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ کدو کا درخت بڑا درخت تھا، اور اس کے درخت، اب درخت ہوتا ہے اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، اس کے شاخ ہوتی ہے، پھر بڑے بڑے پتے بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ جو درخت ہوتا ہے تو اس کی شاخیں ہوتی ہیں، پھر اس کے پتے ہوتی ہیں۔ تو اس کی جو پتے تھے اس کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام کرتے تھے۔ پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ ہاں۔ پھر بچوں، جب حضرت یونس علیہ السلام میں کچھ طاقت آ گئی تو آپ علیہ السلام اپنی قوم میں واپس تشریف لے گئے۔ تو جیسی اپنی قوم میں واپس تشریف لائے تو لوگوں نے بڑے ہی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش آئے اور آپ پر ایمان لائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے کو اللہ پاک نے پارہ 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 139 میں بیان کیا ہے۔ اور آپ اس واقعے کو پڑھنا چاہتے ہیں تو تفسیر صراط الجنان، عجائب القرآن، مغرائب القرآن سے آپ اس واقعے کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آیت کریمہ کا ورد اللہ کے کون سے نبی نے کیا تھا؟ یونس علیہ السلام نے۔ اور کس جگہ کیا تھا؟
مچھلی کے پیٹ کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا۔ اور یہاں کے لوگوں کا یہ ایک طرح سے کانسیپٹ بھی تھا کہ کشتی سمندر کے درمیان میں جا کر کیوں رکتی ہے؟ ہاں، جب اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہو۔ اب یہ ایسے امتی تھے کہ ان پر عذاب، جو ہم نے سنتے ہیں واقعات، جو اپنے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ اب انہوں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے تو عذاب ان سے دور ہو گیا۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کی اچھی اچھی قرآن سٹوری سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا پروگرام قرآن ٹائم، سیگمنٹ قرآنی واقعات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک واقعہ سیگمنٹ تھا، اور اس سیگمنٹ میں ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کئی دنوں تک رہے، اور پھر اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اور پھر آپ کا ایک معجزہ بھی ظاہر ہوا۔ معجزہ کیا تھا بچوں؟ غلام الیاس بھائی نے بیان کیا نا کہ بھائی یوزولی جو کدو شریف ہوتا ہے، جسے شاید پمکن کہتے ہیں، ہے نا، پمکن کہتے ہیں انگلش میں، تو اس کی بیل ہوتی ہے، یعنی وہ زمین پر بیل چلتی ہے اور اس میں ہی کدو شریف اگتے ہیں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے نا بھائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کھانا پسند فرماتے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ تو اب ہمیں کیا پتہ چلا کہ یوزولی کدو کی بیل ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کی قدرت سے اور حضرت یونس علیہ السلام کے معجزے سے کیا بات ہوئی کہ بھائی کدو شریف کا درخت ہوگا۔ تو سبحان اللہ، اللہ پاک کی بہت بڑی شان ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کے نبی کا زندہ رہنا، اور پھر اس مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کا زندہ نکل جانا۔ سبحان اللہ، بہت پیارا قرآنی واقعہ ہے۔ آپ اسے تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو سنانا چاہتے ہیں، یا اپنے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں، آپ عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے استفادہ کیجیے۔ آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان عظمت، فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں۔ بچوں، اللہ پاک پارہ 26 سورہ حجرات کی آیت نمبر 1 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ ترجمہ، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی تعلیم دی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بہت بلند ہے۔ تبھی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب اللہ پاک خود ارشاد فرما رہا ہے، اور اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، کیونکہ ان کی بے ادبی دراصل اللہ پاک کی بے ادبی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، بہت پیارا سیگمنٹ شان محمد ہم نے شامل کیا، اور سالک بھائی نے پیارے سے انداز میں ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی، اور جو سورہ حجرات ہے نا بچوں، جو سالک بھائی نے بیان کیا، اور ہمیں آیت بھی آپ نے سنی ہوگی بچوں، جو مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں، آپ نے آیت بھی سنی ہوگی قاری صاحب سے، ترجمہ بھی ہم نے سنا سالک بھائی سے۔ تو اب اس میں ہم غور کریں تو سورہ حجرات کی یہ پہلی آیت ہے، جس میں اگر ایک خلاصہ میں عرض کروں تو اللہ پاک سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے نا بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا، آگے بڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کی اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 2، اس میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے،
جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کس طرح حاضری دینی ہے، آوازوں کو بلند نہیں کرنا، یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ بھائی آوازوں کو پست رکھنا ہے، آوازوں کو بلند نہیں کرنا. 2-3 آیات میں یہ بات بیان ہو رہی ہے. پھر تھوڑا سا اگر آگے جائیں تو ان لوگوں کے بارے میں بیان ہو رہا ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے گھر، آپ کے حجرے کے باہر سے آواز دی تھی، آپ کے حجرے کے باہر سے ندا دی تھی اور ایک سے زیادہ مرتبہ ندا دی تھی. پھر تھوڑا سا مزید آگے جائیں تو مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوئی. تو یہ سورہ حجرات تو پوری ہی یوں سمجھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، اور جگہ جگہ پر کئی آیتوں میں اس صورت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں. انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی، اور ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا بھی سبب بن سکتا ہے بچوں. جی ہاں بھائی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت سرائی کریں گے، آپ کی شان میں جملے کہیں گے، آپ کی شان میں بیانات سنیں گے، بیانات کریں گے، بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں گے نا. ایسا ہے نہیں ہے بچوں. دنیاوی اگر میں آپ کو مثال سے سمجھانا چاہوں، مثال کے طور پر آپ کے ٹیچر ہیں. کون ہیں آپ کے ٹیچر ہیں؟ چلیں ٹیچر کو بھی آپ چھوڑیں. آپ کے بڑے بھائی ہیں. کون ہیں؟ سہیل بھائی، ساتھ دینا ہے آپ لوگوں نے. آپ کے بڑے بھائی ہیں، اور بڑے بھائی بھی کتنے ہیں؟ 2 ہیں. 2 ہیں. ایک جو ہے وہ آپ سے 3-4 سال بڑے ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ 5-6 سال بڑے ہیں. اب آپ اپنے جو سب سے بڑے والے بھائی ہیں ان کی زیادہ تعریف کریں. سمجھا رہا ہوں، دنیا بھی مثال سے سمجھا رہا ہوں آپ کو. ان کی تعریف بیان کریں، ان کی آپ یوں سمجھیں کہ ان سے محبت کا اظہار کریں. بھائیوں کی جو محبت ہوتی ہے اس کا اظہار کریں، آپ ان کی بار بار تعریف بیان کریں، سب لوگوں کے سامنے ان کی تعریف کریں. تو اب وہ آپ سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ خوش ہوں گے نا. سائم بھائی یہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف بیان کریں گے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں گے. تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنی چاہیے. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خوش ہوں گے، لیکن کوئی ایسا بھی ہے کہ جو ناراض ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے سے اللہ پاک اور اللہ پاک کے حبیب کی رضا حاصل ہو رہی ہے، لیکن ایک ایسا ہے کہ جو ناراض بھی ہو رہا ہے، جو غمگین بھی ہو رہا ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. جی ہاں، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجیے. تو یہ شیطان جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے چڑھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو پسند نہیں کرتا. اور جو مسلمان ہے، جو عاشق رسول ہے، وہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اور شیطان کو چڑھاتا ہے. شیطان کو کیا کرتا ہے؟ چڑھاتا ہے. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام اب اختتام کی طرف ہے. آئیے اپنے پروگرام کے آخر میں، اختتام میں ایک پیارا سا کلام شامل کرتے ہیں. خسروے اچھی لگے نا، سرورے اچھی لگے، خسروے اچھی لگے نا، سرورے اچھی لگے. ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی، خسروے اچھی لگے نا، سرورے اچھی لگے. میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کے، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کے، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کے، میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کے. مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی، مجھ کو کوئے مصطفیٰ کی چاکریں اچھی لگی، خسروے اچھی لگی نا، سرورے اچھی لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اسی پیارے سے سیگمنٹ کے ساتھ
اور اچھی اچھی باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن ٹائم کے آج کے ایپیسوڈ کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں. بدھ اور جمعے کے دن شام کے وقت میں ہمارا پروگرام مدنی چینل پر آن ایئر ہوتا ہے. ہمارا اگلا پروگرام بھی دیکھنے کی نیت کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل. قرآن ٹائم، قرآن ٹائم، قرآن ٹائم. تلاوت ہے اور واقعات بھی ہیں، کھیل ہے اور مقابلہ ہے. آؤ چلو سیکھیں بچوں کا مدنی چینل.